किस नंबर 16। मुझे उसे ज़िंदा रखना ही था, यही वादा था। वो बचपन से ही आज़म शराजी की सख्त तल्ख बातें सुनता आ रहा था। हॉस्टल में तो सब खो देता था, कई कई रातों तक सो नहीं पाता था। उसका तकिया आंसू से भीगता रहता था। उसके दिल में अज़ियत ठहरी रहती थी। उसे नॉर्मल होने में वक्त लगता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उससे कोई वक्त नहीं लिया था। उसकी आंखें नम नहीं हुई थीं। वो अपने कमरे में चुप कर रोया नहीं था। उसके अंदर एकदम से सब सट पड़ गया था, सब मुंजमद हो गया था। जमीला दाऊद उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। वो डॉक्टर मुस्तफ़ा और जन्नत को खो चुका था। उसे अपने किसी भी नुकसान पर गम नहीं हो रहा था, अपने किसी भी कर्ब पर रोना नहीं आ रहा था। उसे अच्छा वक्त याद नहीं आ रहा था, उसे बुरा वक्त साकिन नहीं कर रहा था। वो बेड पर लेटा था और उठकर बाहर आ गया। सामने ही स्विमिंग पूल था। वो पूल के किनारे खड़ा हो गया। अब वो वादे को सोच रहा था जो उसके बाप से किया गया था, उसे जिंदा रखने के लिए किया गया था। भले से वो मिट जाए, फना हो जाए, मगर उसकी सांसें चलनी चाहिए, उसका दिल धड़कना चाहिए। उसकी आंखें नम होकर खुश्क हो गईं। उसने अपनी चीखों का गला घोंट दिया, खुद को अंदर कहीं दफन कर दिया। दूर से कहीं हॉर्न की आवाज़ गूंजी। अक में शराजी फार्म हाउस के बैरूनी गेट खोल दिए गए थे। 3 गाड़ियां आगे पीछे अहाते में दाखिल हुई थीं। उसे मुड़कर पीछे देखा। स्याह गाड़ी से हारून शराजी बाहर निकला था। उसके हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में मोबाइल था। उसके साथ चंद एक दोस्त भी थे। वो किसी बात पर हंस रहे थे। उसका क्लीन शेव चेहरा तरोताज़ा था। उसके बाल जेल से जमे हुए थे। उसके कपड़ों से महंगे परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। वो बहुत खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वो किसी बात पर कहका भी लगा रहा था। उससे मुलाजिम को कोई हुक्म भी दिया था और फिर उसकी निगाह उस पर पड़ी थी और वो अपनी जगह साकित हो गया था। फारिस वाजदान, किसी मुलाजिम का बेटा। वो स्विमिंग पूल के उस पार खड़ा था। वो उसे ही देख रहा था। वो अपने दोस्तों में घिरा हुआ था, अपनी जगह मुंजमद हुआ था। अभी तक किसी की भी तवज्जो 14-15 साल उस लड़के की तरफ नहीं गई थी। लॉन में बारबेक्यू का इंतज़ाम होने लगा। जो मुलाजिम शराजी हाउस से साथ आए थे वो अपना काम शुरू करने लगे। कोयले थकाए जाने लगे। खुली फिजा में धुआं सा भरने लगा। उसका सांस घुटने लगा। अगर जो वो पापा कहते हुए उसके पास आ गया तो? वहाँ कोई मुलाजिम भी ना था, कोई रोक टोक या दीवार भी ना थी। ना मुद्दत, ना आगा अली था, ना आज़म शराजी थे। अब वहाँ से वो था और उसका बेटा था। 9 साल बीत चुके थे और हारून शराजी अपने अंदर कहीं वक्त के उसी दायरे में, उसी मुकाम पर खड़ा था। उसका खौफ, उसका खदशा, उसकी घबराहट आज भी वही थी। वो लड़का, वो फारिस, सिर्फ एक लफ्ज़ पापा और सब ख़त्म, सब फना। उसे फारिस वाजदान की आंखों में आग देखी। हर शय तहस नहस कर देने का जुनून देखा। उसने सब पाने के लिए जैसे छोड़ दिया, वही सब राख करने के लिए अब सामने था। मंजर जैसे एक झलक थी, आने वाले वक्त का ट्रेलर, कि वो कैसी सकत रखता है, किस तरह उन्हें बर्बाद कर सकता है। मगर वो ना हुआ जिसका डर था। फारिस वाजदान कदम घसीटता अंदर चला गया। उसे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे खिड़कियां भी बंद कर दी, उन पर पर्दे डाल दिए, यूं जैसे उसने अपने बाप के दिल की हर हकायत पढ़ ली हो, हर खौफ देख लिया हो, हर हदशा सह लिया हो। आंखों में हदशात लिए हारून शराजी अपनी जगह खड़ा रह गया। वो आखिरी निगाह, वो मुंजमद, मुर्दा और सुलगती हुई ज़ख्मी निगाह। 9 साल का अरसा बीत गया था, मगर एक 6 साला बच्चे का पुकारते हुए उसकी टांगों के गिर्द लिपटने का वो मंजर ठहरा रह गया था। आज तो कोई रुकावट भी ना थी, ना आगा था, ना मुद्दत थी, ना कोई कार्ड, ना मुलाजिम। आज कोई भी नहीं था और उसका बेटा वापस पलट गया था। उससे कोई हर्फ अदा नहीं किया था, उसे कोई आवाज़ नहीं दी थी। वो उसकी महफिल में मुखिल नहीं हुआ था, उसके दोस्तों के सामने नहीं आया था। वो हवास बाख्ता था, अपनी जगह मुंजमद खड़ा था। और तभी हैदर उजलत में कदम उठाता सदर दरवाजे से बाहर आ गया। उसे हैरत हुई कि वो आज़म शराजी का पर्सनल गार्ड था। वो हम्मा वक्त उनके साथ किसी साई की तरह रहता था। उनके हर बैरूनी दौरे पर वो उनके साथ होता था। उसे यकीन नहीं आया
کہ اعظم شیرازی اس کے بغیر ہی اپنے کسی سفر پر تھے۔ حیدر کے انداز میں ایک تشویش نمایاں تھی۔ ہارون سے بات کرتے ہوئے اس سے اپنی تسلی کو اس جانب ضرور دیکھا تھا جہاں سے فارس کے کمرے کی کھڑکیاں اور باہر کو ایک دروازہ کھلتا تھا۔ اس کے لیے ہارون شیرازی کی آمد غیر متوقع تھی۔ شاید دوستوں کے ساتھ بہت اچانک ہی پلان بن گیا تھا۔ ہارون سر جھٹک کر اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کی مگر وہ مسکرا نہیں سکا۔ سوال کرتی زخمی نگاہیں ذہن پر نقش ہو گئیں۔ اس کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خود پلان بنا کر آیا تھا اور اب معذرت کر رہا تھا۔ وہ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مگر وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اسے ضروری کال کا بہانہ کر دیا، کام کا بہانہ کر دیا۔ اسے اپنے وعدے کا بھی پاس رکھنا تھا۔ اسے اپنے مقصد کو بھی فراموش نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ رک گیا تو کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اگر مڑ گیا تو سب یہیں ختم ہو جائے گا۔ خود کو قائل کرتے، سمجھاتے، فائدے نقصانات گنواتے، وہ گاڑی میں سوار ہو کر اسی وقت شیرازی فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ فارس کی ایک جھلک ماضی کے تمام زخموں کو ہرا کر گئی تھی۔ اسے آرزو جہانگیر یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل یاد آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں آرزو کی تھیں، چہرہ بھی اس کا ہی تھا۔ 9 سال پہلے اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ 9 سال بعد اس نے وہی تاثر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ حیدر فرصت سے اندر آیا تو معمول کی طرح دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ حادثے کے بعد ان 4 ماہ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس روشن کر دیں۔ وہ کھڑکی کے نیچے قالین پر بیٹھا تھا، جیسا کہ عموماً وہ شیرازی مینشن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، گھٹنوں پہ کونیاں رکھے، سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا ہوا۔ اس کی آنکھیں بالکل خاموش اور سنسان سی تھیں، چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا تھا، اسے سردی نہیں لگ رہی تھی، وہ کپ کپا نہیں رہا تھا۔ اپنے کمرے میں دن رات روشنی چاہنے کے باوجود وہ ایک دم سے اندھیرے کو اپنانے لگا تھا۔ حیدر کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت یقیناً اپنے باپ کو دیکھنے پر ہوئی تھی، مگر وہ حیران تھا۔ وہ فون پر رپورٹ کرنے کے بعد بھی حیران تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس نے ان کی محفل میں کوئی خلل نہیں ڈالا تھا، کوئی تماشا نہیں کیا تھا۔ شیرازی فارم ہاؤس میں جیسے اس کا باپ نہیں کوئی اجنبی آیا تھا۔ ایک عادت جو بچپن سے تھی وہ اسی عادت پر قائم رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی ہر جگہ ایک سی لگتی تھی۔ شیرازی مینشن کا سرونٹ کوارٹر، اس کا کمرہ، اس کی کھڑکی، وہ کھڑکی جو ایک مکمل خاندان کا منظر دکھاتی تھی، وہ منظر جس میں اس کا باپ ہوا کرتا تھا، باپ جو اس کے بغیر خوش تھا، آج بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو کے سامنے وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا۔ اب تک جانے وہ کتنی بار فارس واجدان کو کال کر چکی تھی، مگر وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ عدیل احمد کو، اس کے گارڈز کو، کسی کو علم نہ تھا وہ کہاں گیا تھا۔ رات کی اس پہر اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو بار بار رگڑتے، گہری سانس لے کر اسے سر اٹھایا تھا۔ نگاہیں ایک بار پھر بند دروازے پہ ٹھہر گئی تھیں۔ اس کا چہرہ تر ہونے لگا۔ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ کمر میں درد ہونے لگا تھا تو اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اسے دوبارہ کال کی، میسج کیے۔ اب اسے فارس کا موبائل بند مل رہا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ بس ایک ہی پل میں سب کچھ کھو دینے والی ہو۔ ہاں، وہ سب کھو دینے والی تھی۔ نرس سے پوچھ کر وہ نماز کے لیے مختص کیے گئے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ سجدے میں روتے ہوئے اسے مسز شیرازی کی صحت یابی اور فارس کی واپسی کی دعا کی۔ ایک بار پہلے بھی وہ سجدے میں گئی تھی اپنی ماں کے وقت۔ اس قدر صدمے میں تھی کہ ٹھیک سے دعا کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہ سکی تھی، کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی، اور اب وہ اپنے رب سے سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی۔ غلطیاں اس سے بھی بہت ہوئی تھیں، لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بھی رشتہ کھو دینے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اب کسی نفرت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ پھر سے تنہا، بے سہارا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس سے بہت کرب اور شدت سے، روتے اور سسکتے ہوئے ان تمام رشتوں کو مانگا
جن کی محبت کی ڈوریاں اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی جا رہی تھیں۔ اس کے قدموں سے زمین نکل رہی تھی، اسے سر سے آسمان ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تاہم لبوں پر ایک ہی دعا تھی، بھلے سے اس کے ہاتھ خالی رہ جائیں، تنہائی مقدر ہو جائے، راز سے جدا ہو جائے، غلطی کی جو سزا ہو مل جائے، مگر فارس واجدان کی زندگی سے مسز شیرازی نہ جائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ اس کی بہنوں نے ماں کو اس کی وجہ سے کھویا تھا، وہ خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی، اس کی وجہ سے فارس اپنے کسی پیارے رشتے کو نہ کھوئے۔ اس کی بس ایک ہی دعا تھی۔ اس کا معاف ہوتا دماغ کسی اور نیج پر چل نکلا تھا، جو باتیں کبھی سوچی نہ تھیں وہ اب سوچنے لگا تھا، جو خیال کبھی نہ آیا تھا اب آنے لگا تھا۔ اسے شیرازی خاندان سے الگ ہونا تھا، اسے اس گھر کو چھوڑنا تھا، اعظم شیرازی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا، اور ایسا صرف ایک صورت میں ہی ممکن تھا۔ اس نے فرار کے لیے رات کا وقت چنا تھا، 12 بجے کے بعد وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہر سو تاریکی میں لائٹ پولز کی روشنی میں پارک کا وہ راستہ نمایاں ہو رہا تھا، وہ اس پر بھاگتا ہوا پتھریلی سڑکوں تک پہنچ گیا تھا۔ یہ جگہ روشن تھی، یہاں دن کا سما معلوم ہوتا تھا، نیچے کی طرف روڈ تھا اور اوپر کہیں ریسٹورانٹ کی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ قدم اٹھاتے اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اعظم شیرازی شلوار سوٹ میں ملبوس، سیاہ رنگ کی شال کندھوں پہ ڈالے، اپنے گارڈ کے ہمراہ سیڑھیاں اترتے اسی طرف آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں اسے ننگے پیر سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر رک گئے، وہ بھی رک گیا۔ 10-12 سیڑھیوں کا جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ پھر انہوں نے طے کیا تھا۔ ان کے لیے اترنا آسان تھا، اس کے لیے چڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے گھٹنے چھلے ہوئے تھے، جینس بھی پھٹی ہوئی تھی، غالباً وہ اوپر چڑھتے ہوئے کہیں گرا بھی تھا۔ کار حادثے کے بعد باضابطہ طور پر یہ پہلی ملاقات تھی، وہ پہلی بار اس طرح اس کے سامنے آئے تھے۔ اسے لگتا تھا اگر وہ اسے کہیں نظر آئیں گے تو وہ ضبط کھو دے گا، وہ چیخنے لگے گا، وہ ان پر حملہ کر دے گا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکا تھا۔ کیا یہی تھا وہ رعب جو وہ اس کے اندر بچپن سے بھرتے آ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی خوف ہے جو اسے قدم جکڑ چکا ہے؟ اسے تو لگتا تھا نفرت کے سوا وہ کچھ بھی محسوس نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ان کے سامنے جھک نہیں سکتا، ڈر نہیں سکتا۔ اس کے اندر ان کے لیے صرف آگ جیسے جذبے تھے۔ تو اب اچانک یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ رک کیوں گیا تھا؟ وہ ان پر چیخ کیوں نہیں رہا تھا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کے اندر لاوے جیسی آگ تھی، اس کے جذبات دھکتے ہوئے انگارے تھے، اس کی روح کے زخم پھر سے ادھر رہے تھے۔ وہ بہت سی چیخوں کی زد میں تھا، آئینے کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹا ہوا، اپنے عکس میں ہی زخمی ہو رہا تھا، مگر وہ انہیں کوئی بھی رد عمل نہیں دے سکا تھا۔ اعظم شیرازی اس کے سامنے تھے اور لب سیے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ انہوں نے کلائی موڑ کر وقت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اسے وہ سوال اپنا مذاق اڑاتا ہوا لگا، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے بھری دنیا میں نہ اس کی کوئی جگہ تھی، نہ گھر، نہ منزل، اور وہ پھر بھی فرار کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ فارس اپنی آنکھوں میں غصہ اور قہر لیے اپنی جگہ کھڑا رہا، بھاگنے سے سانس چڑھی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گارڈ فاصلے پر رک گیا تھا۔ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ اپنے طور پر سنجیدگی سے کوریدا۔ آرزو کے پاس۔ اس کی مٹھیاں سختی سے اس قدر بھینچ گئیں کہ انگلیوں کے جوڑ سرخ ہو گئے، اس کی آنکھوں سے نفرت اور عداوت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ایسا ہی ایک سرد اور ہیبت ناک سا تاثر ان کی آنکھوں میں بھی ٹھہر گیا، لبوں پر تلخ مسکراہٹ سی آ گئی۔ تمہاری ماں نے بھی مجھے ایسے ہی دیکھا تھا جب میں نے اسے نوکری سے نکالا تھا، اس کا خیال تھا وہ مجھے پھنسا لے گی، لیکن پھر ہارون اسے آسان ٹارگٹ لگا۔ وہ انکشاف اس کے حواسوں پہ بجلی بن کر گرا اور وہ اندر تک ساکن ہو گیا۔ عداوت کے تانے بانے پیچھے کہیں اور جا کر ملتے تھے، نفرت کے پیچھے ایک وجہ تھی، انتقام یوں ہی نہیں لیا جاتا، برباد کرنے کے لیے بھی اصول اور ذوق کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایک چلاک عورت ہے، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتی، انتقام لینے پر آئے تو پھر ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ اس کے قدموں سے زمین کھچ گئی، اس کے اندر توڑ پھوڑ ہونے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اسے ہارون سے طلاق لینے کے لیے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہوں گے؟
وہ مدہوش سا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا اور ایک دم سے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ اس نے کہیں اور دیکھنا چاہا، کسی اور طرف۔ ابھی پچھلے ہفتے اس نے شادی کی ہے میری عمر کے آدمی سے۔ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ لیٹس سی اب یہ شادی کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہے ہیں، اس کی ذات کا، اس کے وجود کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے۔ اگر ماں کے پاس جا رہے ہو تو سوچ لو کیسی ماں کے پاس جا رہے ہو۔ انہوں نے خود سے اپنے طور پر قیاس کر لیا تھا، وہ ان کے تسلط سے آزاد ہو کر صرف اپنی ماں کے پاس ہی جانا چاہے گا، وہ ماں جس سے گزشتہ 10 سالوں میں ایک بار بھی پلٹ کا خبر نہیں لی تھی، وہ عورت جو اس کی زندگی میں نہیں تھی، وہ اس کے وجود سے ہی پہچانا جا رہا تھا۔ وہ اس کا نام ادھورا کر چکے تھے، اس کی پہچان مسیح کر چکے تھے، اس سے تمام رشتے چھین چکے تھے۔ پھر بھی ان کی نفرت، ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا تھا، ان کا انتقام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ اس کا دماغ پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچے گہری سانس لینے لگا۔ اس کے دادا کو اس سے اور کیا چاہیے؟ وہ یہاں وہاں دیکھتے اپنے اندر کی چیخوں میں فنا ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آرزو ہارون سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کس لیے؟ اسے اب کیا چاہیے؟ انہوں نے آنکھوں میں سختی لیے سوال اچھالا۔ اور تم سے کیا چاہیے؟ سوال کر کے انہوں نے اس کی ذات کے پرہیچے اڑا دیے۔ جے انٹرنیشنل ہماری حریف ہے، وہ اس کمپنی کی چیئرمین کی اب دوسری بیوی ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اسے دکھا دوں گا، قبر پر جانا چاہے گی تو وہ بھی تیار ہے۔ منصوبہ ساز نے سبھی منصوبے تیار کر رکھے تھے، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لفظوں کی تلخی کا کوئی احساس نہیں ہوا، اس بات کا بھی نہیں کہ وہ اس معصوم ذہن میں زہر بھرتے ہوئے اسے اپنے آپ میں ختم کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ موت کی سرحدوں کو چھو کر پلٹا تھا اور ابھی تک اس حادثے کے اثر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کی نفسیاتی معالج نے اسے صدموں سے بچائے رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو اس کی طبیعت پر گراں گزرے، کوئی بھی ایسا سوال جو اس حادثے کی یاد تازہ کرے، کوئی بھی ایسا واقعہ جو اس کی تکلیف کو ٹریگر کر دے۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر کہیں بھی جا سکتے ہو۔ قدم اٹھاتے قریب سے گزرے۔ کم از کم اپنے خاندان کا تماشا بنانے کے لیے میں تمہیں اس عورت کے حوالے کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے اور اترتے گئے اپنی گارڈ کے ہمراہ۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے یوں سانس لیا جیسے وہ بس آخری سانس ہو، اور یوں محسوس کیا جیسے وہ سچ مچ میں کسی قبر میں اتارا جا چکا ہو۔ اسے عاصم شیرازی سے کسی بھی نرمی اور رحم کی توقع نہیں تھی، مگر اتنی سختی کی بھی نہیں کہ وہ اسے جیتے جی مار دیتے، اس کی قبر بھی تیار کر لیتے۔ وہ بامشکل سانس لیتے نیچے بیٹھ گیا۔ دور سے حیدر پتھریلی سیڑھیاں چڑھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور سر گرا لیا۔ اس دن کے بعد اس نے فرار کی کوشش دوبارہ کبھی نہیں کی تھی۔ رات کے آخری پہر ہارون شیرازی کی آنکھ کھل گئی تھی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہتھیلیوں پر کتنی دیر تک سر جھکائے رہا تھا۔ وہ جب سے پاکستان سے آیا تھا اس کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ روزمرہ معاملات میں تو کسی قسم کا فرق نہیں تھا، مگر اب رات میں اکثر وہ اٹھ جاتا تھا۔ اسے ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، کوئی کام ذمے لگاتے ہوئے وہ اپنے لفظوں میں الجھ جاتا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک جاتا تھا، اس کی سوچ میں بس ایک چہرہ ٹھہر جاتا تھا، سماعت میں بس ایک آواز اتر جاتی تھی۔ گزشتہ 9 سال اسے کس قدر مضبوطی سے، بے حسی سے اور اپنی ذات کے لیے بہت مطمئن ہو کر گزار دیے تھے۔ اس کے پاس اپنے ہر فیصلے کی حجت اور دلیل تھی۔ وہ خود کو مظلوم سمجھتا تھا، باپ کا فیصلہ جبراً مسلط کیا گیا تھا، اسے ماننا اس پر فرض کر دیا گیا تھا۔ جو وار آرزو جہانگیر نے اس کی ذات پر، اس کے اعتماد پر کیا تھا، تو اس وار سے وہ ان 9 سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے لیے آرزو جہانگیر اور فارس ایک ہو گئے تھے۔ اپنی اس اذیت سے نکلنے کے لیے وہ دونوں کو ہی نظر انداز کرنے لگا تھا۔ آرزو اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، فارس کو اس نے خود ہی نکال دیا تھا۔ وہ اس کا ایک ماضی
اس کی غلطی، اس کی زندگی کا ایک ناپسندیدہ باپ ہو گیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ اس پر خود کو یقین دلا چکا تھا۔ اپنے نام، سٹیٹس، خاندی جاہ اور حشمت کے حساب سے وہ خود کو ایک بت میں ڈھال چکا تھا۔ اس کی سوچ اپنے باپ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی نظر اب کسی ممکنہ اسکینڈل پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کے حریفوں کو کمزوری مل جائے گی اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا۔ آرزو جہانگیر نے شہرت، دولت اور دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ اس کے متعلق جو خبریں میڈیا کی زینت بنتی تھیں وہ اچھی نوعیت کی نہیں تھیں۔ ایسی کسی بھی عورت کی زندگی کا حصہ یا اس کا سابقہ شوہر ہونا اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ آرزو سے اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ فارس کو واپس لانے کی بجائے کسی فاسٹر ہوم میں چھوڑ دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ وہ اس کی زندگی سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا، کسی سزا کی طرح اس کے آس پاس نہ رہتا۔ اس کی سوچ کو ایک دم سے بریک لگی تھی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ وہ یہ کیا سوچ رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں تھا، ایسا بے حس تو کبھی نہیں۔ وہ اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ مہتوش ہو کر اس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ گزشتہ 9 سالوں میں صرف ابتدائی چند مہینے اس کے لیے مشکل رہے تھے جب وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اور اب اچانک اس کے لیے ہر لمحہ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے کی آنکھوں نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ وہ تاثر سب راکھ کر رہا تھا۔ صبح 4 بجے کی فلائٹ تھی۔ کار حادثے کے پورے 6 ماہ بعد وہ لندن جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر نہیں تھا، ہاں مختلف نوعیت کا سفر ضرور تھا۔ وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور یقیناً ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر پرواز سے پہلے اور ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی حیدر مسلسل کسی سے اپنے فون پر رابطے میں رہا تھا۔ پل پل کی خبر تھی جو وہ پہنچا رہا تھا، اس پر نظر رکھنے کی ہدایات دی جا رہی تھیں۔ حیدر کو شک تھا وہ کچھ کر نہ دے، ممکن ہے ایئرپورٹ پر ہی گم ہو جائے، باہر نکلتے ہی فرار ہو جائے۔ اسے فارس کی خاموشی کسی طور پر نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ جیسا آقا نے بتایا تھا تو اس حساب سے تو بالکل نہیں، تاہم اس سے کچھ نہ کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر گاڑی ان کی منتظر تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے تو ایک بار پھر کال آئی۔ اس نے کال سننے کے بعد ڈرائیور کو کوئی اور ایڈریس دیا، اور اس تمام عرصے میں فارس واحدان چپ چاپ باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ گاڑی لندن کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک رہائشی کالونی میں طویل شاہراہ کے اطراف میں بنے ایک گھر کے سامنے رک گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا۔ لندن میں گزشتہ کئی روز سے جاری رہنے والی بارش چند ساعتوں کے توقف کے بعد پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ حیدر نے سیڑھیاں چڑھ کر بیل بجائی تھی۔ فارس سر جھکائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے، مفلر گردن کے گرد لپٹا تھا۔ تاثرات سنجیدہ، ہیزل آنکھوں میں ایک خاموشی سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بند دروازے سے سیاہی مائل سٹیپس پر اور پھر برف کی تپیس تہہ پہ جم گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ حیدر نے بے حادثہ بھنویں اچکائی تھیں۔ دروازہ کھولنے والے کو ایک دم سے صدمہ ہوا تھا۔ جس صلاحیت سے دروازہ کھلا تھا اسی صلاحیت سے بند ہونے ہی والا تھا کہ حیدر نے اپنا چوڑا کندھا پھنساتے ہوئے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تم یہاں؟ اجڑے بکھرے ہلکا سا کر لیے، سرخی مائل شیڈ دیتے سیاہ بال، ہلکی سی تراش شدہ داڑھی، سیاہ فریم والے گلاسز سے جھانکتی سیاہ تاریک آنکھیں، منہ میں برش لیے اس سے بے حادثہ تھوک نکلا۔ ہیلو راہیم، کیسے ہو؟ ہینڈل پر گرفت جمائے وہ بامشکل صدمے سے نکلا۔ دروازہ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتا پیچھے ہٹا۔ فارس حیدر کے پیچھے خاموشی سے اندر آ گیا۔ برش ہاتھ میں پکڑے وہ واش روم میں چلا گیا۔ حیدر اس کے پیچھے دروازے میں آ کھڑا ہوا، اسے تفصیل سے کچھ بتانے لگا۔ فارس آتش دان کے سامنے کھڑا تھا، ان کی آواز بہت آسانی سے سن سکتا تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ فارس تمہارے ساتھ یہاں رہے گا؟ دانتوں پر برش کرتے کھانستے منہ دھو کر واش روم سے باہر آ گیا۔ مذاق کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ بھلا یہاں کیوں رہے گا؟ حیدر سنجیدہ تھا، اس کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے۔ تمہارے صاحب کہیں بھول تو نہیں گئے کہ میں اب ان کے لیے کام نہیں کرتا ہوں؟ دانت پیس کر زور دیا۔
بہتر تھا رہائش کا کوئی بندوبست ہی کر لیتے کہ ہم تم تک نہ پہنچ سکتے۔ حیدر نے طنز کیا۔ فری میں نہیں رہتا، کرایہ دیتا ہوں میں۔ وہ چڑ گیا۔ اتنے بڑے گھر کا جو چھوٹے سے فلیٹ جتنا کرایہ تم دیتے ہو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تمہارے باس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پیشانی پر بل ڈال کے پوچھا۔ مجھے بھلا کیوں تکلیف ہوگی؟ جو باتیں تم بھول رہے تھے وہ یاد دلا رہا ہوں۔ راہیم لب بھینچے اسے گھورتا رہا۔ تو پھر کیا سوچا ہے؟ چند لمحوں کا توقف دے کر اس نے پوچھا۔ انکار۔ اس چڑیل علیزے کی وجہ سے میں شیرازی خاندان کی کسی بچے کی ذمہ داری نہیں لینے والا۔ وہ شیرازی خاندان سے نہیں ہے۔ کھڑکیوں کے پاس کھڑے فارس فاجدان نے وہ جملہ واضح سنا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر برف کو گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بائیں طرف آتش دان میں شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ راہیم نے گردن موڑ کر راہداری سے لونج کی طرف اس کی پشت کو دیکھا۔ کسی دوست کا بیٹا ہے؟ یہی سمجھ لو، لیکن بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے یہاں لانا پڑا۔ کیسا خطرہ؟ سینے پہ بازو باندھ کے ذرا دلچسپی دکھائی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور تجسس سا نظر آ رہا تھا۔ ہے کوئی خطرہ؟ تمہیں تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہاں رہے گا، تم اس کا مکمل خیال رکھو گے اور بس۔ اور بس؟ واو، گریٹ۔ یہ کام اگر اتنا آسان ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ راہیم، کیا اس بحث میں پڑھنا ضروری ہے؟ حیدر کے لہجے میں اب کیا اکتاہٹ تھی۔ بالکل، بہت ضروری ہے۔ پچھلی بار تم نے مجھ سے 6 ماہ کی بات کر کے پورا 1 سال لٹکائے رکھا تھا۔ اوپر سے وہ گلہری علیزے شیرازی۔ اس نے جتنا مجھے پاکستان میں ہوار کیا ہے اتنا ہوار تو میں تمہارے اعظم شیرازی صاحب کے ساتھ کام کر کے بھی نہیں ہوا۔ مجھے ابھی تک ڈرانے خواب آتے ہیں، تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں، اس لیے تم مجھے ہمیشہ یوز کرتے ہو۔ اعظم شیرازی صاحب کو اپنی فیملی کے معاملات میں تم سے زیادہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے، حیدر نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ تو فیملی نہیں ہے۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لونج کی جانب اشارہ کرتے بڑے مزے سے دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر کو بات ختم ہو جانے کے بعد پتہ چلا وہ کیا کہہ چکا ہے۔ لسن۔ حیدر نے ضبط کر کے پیشانی مس لی۔ ہاں سن رہا ہوں۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ اس کی طرف جھکا۔ اگر کوئی راز کی بات ہے تو کان میں بتا دو۔ تم جانتے ہو میں بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کیا تم تھوڑے سے پروفیشنل ہو کر بات نہیں کر سکتے؟ بالکل پروفیشنل طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مجھے تم پر اور تمہارے باس پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ کندھے اچکا کر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ ہاں بھروسہ نہیں رہا، لیکن گھر ان کا استعمال کرنا ہے۔ کتنی بار بتاؤں فری میں نہیں رہتا؟ پرامن کا کچن میں چلا گیا، کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ حیدر نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ 9 بجے سے پہلے اسے کہیں پہنچنا تھا۔ اس نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سرسری سی نظر دوڑاتے وہ ایک بار پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارے باس کو خود آ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ سبھی معاملات شروع سے میں طے کرتے آیا ہوں۔ حیدر سامنے کھڑا رہا۔ ہاں، لیکن یہ ایک اسپیشل کیس ہے۔ اسے تم پاکستان سے یہاں حفاظت کے لیے لائے ہو اور پھر بھی مجھے ہائر کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو حیدر خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اعظم شیرازی نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ خطرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے اس کی بات رد کر دی۔ بات یہاں صرف زندگی کی نہیں ہے، تمہارے باس کو مجھ سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اس نے میز کے وسط میں رکھے کینڈی باکس سے ایک کینڈی نکالی۔ حیدر چپ رہا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ حفاظت نہیں کرنی، نظر رکھنی ہے۔ ساتھ ہی ہنس دیا۔ اس کے سائڈ والا دانت ہنسنے پر لبوں کو چھونے لگا تھا۔ حیدر نے گہرا سانس لے کر پین اس کے سامنے رکھ دیا۔ سمجھدار ہو، بات کی تہہ تک خود ہی پہنچ گئے ہو تو سائن بھی کر دو۔ شرائط مرضی کی ہوں تو ہی سائن کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ راہیم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ مجھے بھی اپنی ورک شاپ میں کام کرنا ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ مسز گرانٹ اپنے کیفے کی صفائی کروا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام پڑوسی لڑکیوں کی لسٹ میں میرا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ کل شام 7 بجے تک مجھے وہ کام بھی کرنا ہے۔ اسے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے جیسے روئے زمین پر اس جیسا مصروف انسان کوئی نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ 0 بڑھا دو۔ وہ چند لمحوں تک تحمل سے راہیم کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر پین اٹھایا، 1 0 کا اضافہ کر دیا۔ ایک اور۔ حیدر کی گرفت قلم پر سخت ہوئی، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
یہ کافی بڑی رقم ہے راہیم، آواز میں غراہٹ آ گئی۔ جو کام تم مجھے دے رہے ہو وہ بھی تو چھوٹا نہیں ہے، تمہیں صرف ایک بچے کا خیال رکھنا ہے۔ حیدر ضد ہو کر بولا تھا۔ وہ بچہ نہیں، ٹین ایجر ہے، ٹین ایجر زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ منہ سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے ذرا سا تردد کرتے اسے 0 بڑھا دیا۔ 6 ماہ تک کے لیے یہ رقم کافی زیادہ تھی۔ راہیم نے چیک کو اٹھا کر لہرا کر دیکھا، ذرا اطمینان سے اپنی جیب میں ڈال لیا، جھک کر صفحات پر سائن کر دیے۔ وہ جان گیا تھا بات کچھ اور تھی، مسئلہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے لڑکے کی ذمہ داری اسے سونپ رہے تھے جس کے متعلق کوئی بھی آگاہی وہ اسے دینا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فارس سے بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ راہیم کافی کے مگ تیار کر کے لانچ کی طرف آ گیا۔ تعارفی مراحل سے بھی تو گزرنا تھا۔ بھاپ اڑاتے مگ اس کے ہاتھوں میں رہے کہ وہ لڑکا آتش دان کے سامنے والے صوفے پر اپنی کوٹ، مفلر، دستانے، جوتے سمیت سو گیا تھا۔ سخی تھکان اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گریٹ۔ اس نے پہلے ایک کپ سے گھونٹ لیا، پھر دوسرے سے لیا، پھر باری باری دونوں مگوں سے گھونٹ لیتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کیا اس سے کافی بنانے میں زیادہ وقت لگا لیا؟ ابھی تو وہ ناشتے کے بارے میں بھی پوچھنے والا تھا۔ گھوم کر راہداری کے آخری کونے پر دیوار کے پاس لٹکی ایک سنہری پنجرے کے پاس چلا آیا۔ اندر طوطا تھا، بائیں طرف اس کا روم تھا۔ بڑا سا RA لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، ڈینجر زون، سرخ رنگ میں۔ پچھلے سال اسے بیگونیا ہاؤس کے کچھ کمرے کرائے پر دیے تھے اور تب کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے دروازے کو ایسا شاہکار بنا ڈالا تھا۔ اب تو گھر خالی تھا اور اس کے مزاج سے عاجز آ کر کوئی رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سے اپنے کمرے کا بکھیڑا سمیٹ ڈالا۔ چارٹ بورڈ، کارڈ بورڈ، تصاویر، اخبارات کے تراشے، میگزین کے صفحوں سے لی جانے والی معلومات اور جانے کیا کچھ الماری میں لاک کر کے رکھ دیے تھے۔ کچھ صفحے آگ میں جھونک کر جلا دیے تھے، کچھ چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دی تھیں۔ ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ زور سے وارڈروب بند کرتا برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ جلدی کچھ غیر ضروری چیزیں سمیٹ کر اسے رہائش کے قابل بنایا۔ کمرہ ویسے بہتر تھا، بس صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بار پھر نیچے آیا تھا تاکہ اس کا سامان بھی کمرے میں رکھ سکے۔ سامان کمرے میں پہنچا کے اس کے بیگ کی ہر طرح کی تلاشی لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند تھا اور یکسوئی سے وہ کام کر رہا تھا جو اس لمحے کرنا ضروری ہو گیا تھا۔